औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी सूरह कहफ़ हम कर रहे हैं और आज 11वां रुकू देखेंगे। कल इंशाल्लाह हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा। ईद के बाद सूरह यासीन करेंगे इंशाल्लाह। तो 11वें रुकू को देखें। सूरह कहफ़ वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन। अब ये बिल्कुल नया मौजू शुरू हो रहा है और वो यहूदी या मक्का के मुशरिक बतौर इम्तिहान आपसे ज़ुल्क़रनैन के मुतल्लिक़ सवाल कर रहे हैं। बग़वी ने कहा कि बाज़ उलमा के नज़दीक ज़ुल्क़रनैन का नाम मर्ज़बान बिन मर्ज़िया था, ये यूनानी था और याफ़िज़ बिन नूह की नस्ल में से था। बाज़ ने कहा वो रूमी था। सिकंदर बिन कबलीस बिन फ़यलकूस नाम था। तो मुसन्निफ़ के नज़दीक मुअख़्ख़र ज़िक्र कौल ज़्यादा सही है, जो पहले बताया जो नहीं जो बाद में बताया। शेराज़ी ने अल काब में और इब्न इसहाक़ इब्न मुंज़िर रवाह इब्न अबी हातिम ने वहब बिन मनबा यमनी का बयान नकल किया है कि वहब बिन मनबा गुज़श्ता वाक़यात तारीख़ी का बड़ा आलिम था कि ज़ुल्क़रनैन रूमी था। एक बुढ़िया का एक अकलौता बेटा था। बुढ़िया की कोई औलाद नहीं थी। ज़ुल्क़रनैन का नाम सिकंदर था। इब्न मुंज़िर ने कतादा का कौल नकल किया कि सिकंदर ही ज़ुल्क़रनैन था। बग़वी ने लिखा कि ज़ुल्क़रनैन नबी था या नहीं, ये इख्तलाफ़ी मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी था। अबुल तुफ़ैल का बयान है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़ुल्क़रनैन के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया वो नबी था या बादशाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ना वो नबी था ना वो बादशाह था, एक ऐसा बंदा था जो अल्लाह से मोहब्बत करता था और अल्लाह इससे मोहब्बत करता था। आप इसको कहते हैं अल्लाह का वली था, ऐसे समझ लें। इसने अल्लाह की फरमानबरदारी खलूस से की, अल्लाह ने इसको खैर अता फ़रमाई। इब्न मरदुया ने सालिम बिन अबी जआद की रवायत से बयान किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया कि ज़ुल्क़रनैन नबी था। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना था कि ज़ुल्क़रनैन अल्लाह का मुखलिस फरमाबरदार बंदा था। अल्लाह ने भी इसकी खलूस की कदरदानी की। बग़वी ने लिखा कि रवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सुना एक शख्स दूसरे को ज़ुल्क़रनैन कह कर पुकार रहा है। फरमाया पैगम्बरों के नाम पर अपने नाम रखने पर तुमने कनात नहीं की, अब फ़रिश्तों के नामों पर अपने नाम रखने लगे। अक्सर उलमा का ख़याल है कि ज़ुल्क़रनैन एक आदिल नेक बादशाह था। ज़ुल्क़रनैन की वजह तस्मिया क्या थी? देखिए ये जो इस तरह की बहस आती है फिर ना जैसे अब ये यहाँ पे ज़ुल्क़रनैन के बारे में आ रहा है। अब आज के दौर में भी ये चीज़ें आपको देखने में ज़्यादा महसूस होंगी और ये तफसीर तो बहुत साल पहले लिखी गई, सालों पहले लिखी गई थी। तो इससे इंसान का जहन खुलता है। जब अब इतनी आरा को सुनते हैं ना और फिर राजे कौल को देखते हैं तो इंसान का जहन खुलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने बहुत मेहनत की है माशाअल्लाह। नंबर 1 को देखें, आफ़ताब के 2 किनारे मशरिक़ और मग़रिब ज़ुल्क़रनैन दोनों किनारों तक जा पहुँचा था। दूसरा, रोम और फ़ारिस दोनों का बादशाह था। नंबर 3, रोशन दुनिया में भी वो रहा और ज़ुल्मत में भी दाखिल हुआ। शायद ये मुराद है कि अफ़्रीका, सूडान और रोम दोनों जगह गया। नूर से मुराद गोरों का मुल्क और ज़ुल्मत से मुराद कालों का मुल्क है। नंबर 4, इसने ख्वाब देखा था कि आफ़ताब के दोनों किनारे इसने पकड़ लिए हैं। नंबर 5, इसके 2 खूबसूरत गेसू थे, करन गेसू या जुल्फ़। नंबर 6, इसके 2 सींग यानी सर में 2 उभार थे जिनको अमामा से छुपाए रखता था। इब्ने अब्दुल हाकिम ने यूनुस बिन उबैद की रवायत से और शेराज़ी ने अलकाब में कतादा की रवायत से भी यही नकल किया। ठीक है, यानी कि 2 चुटियाँ भी थीं आगे की तरफ और हल्के हल्के उभार भी सिर के ऊपर थे, लेकिन ज़ाहिर है वो इमामा पहनते थे तो वो उभार जो थे वो छुपे हुए थे। आज के दौर में जो ज़ुल्क़रनैन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं उसके अंदर सींग नुमाया करते हैं सिर के ऊपर ना। तो बहरहाल वल्लाहु आलम।
کل سأتلو علیکم منہ ذکر، آپ کہہ دیجیے اے سائلو میں اس کے حال کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے اللہ کا بیان کیا ہوا تلاوت کرتا ہوں۔ انا مکننا فی الارض، ہم نے ہی اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جس طرح چاہتا تھا حکم چلاتا تھا۔ بغوی نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادل کو ذوالقرنین کے حکم کے تابع بنا دیا گیا تھا، ابر پر وہ سوار ہوتا تھا، اس کے ذرائع دراز کر دیے گئے تھے، اس لیے روشنی پھیلا دی گئی، یعنی رات بھی اس کے لیے روشن کر دی گئی تھی، رات دن اس کے لیے برابر تھے۔ تمکین فی الارض کا یہی معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین پر رفتار اس کے لیے آسان کر دی گئی اور سارے راستے اس کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ راستے آسان کر کے شاید یہ مقصد ہو کہ ہر طرح کی سواری اس کو میسر تھی اور دن رات یا موسم کا اختلاف اس کے رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کا سامان ہم نے ان کو عطا کر دیا تھا، یعنی جو چیز وہ چاہتا تھا اور جس طرح وہ رخ کرتا تھا، اس کا علم، قدرت اور دوسرے کاربرائی کے ذرائع ہم نے اس کو عطا کیے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی ذوالقرنین کو اس کے حصول کے ذرائع ہم نے دے دیے تھے۔ یا یہ مقصد ہے کہ بادشاہوں کو دشمنوں سے لڑنے اور ملک فتح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ذوالقرنین کو ہم نے دے دی تھی۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ زمین کے کناروں کو ہم نے اس کے لیے قریب کر دیا تھا۔ بغوی نے لکھا کہ حسن بصری نے سبباً کا ترجمہ بلاغاً کیا، یعنی مقصد تک پہنچنے والے اسباب ہم نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ ایک راہ ہو لیا، اتبع پہنچ گیا، ما زالت اتبعتہ حتی اتبعتہ، میں نے برابر اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس تک پہنچ گیا۔ قضا روی ان السمعی، سبباً سے اس جگہ مراد ہے راستہ، یعنی مغرب کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا منزل، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ ارض مسکونہ کی انتہائی پچھلی جانب آفتاب غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو دلدلی چشمے میں سورج کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا، حمۃً سیاہ دلدل، حماۃ البر کنویں میں کالی کیچڑ ہو گئی۔ بغوی نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا سورج کیسے غروب ہوتا ہے، تو ریت میں تم نے اس کے متعلق کیا پڑھا؟ کعب نے کہا ہم نے تو ریت میں پایا ہے کہ سورج پانی اور کیچڑ میں غروب ہوتا ہے۔ بیضوی نے لکھا کہ شاید ذوالقرنین سمندر کے کنارے پہنچ گیا ہو اور وہاں اس کو ایسا لگا ہو جیسے سورج دلدل میں غروب ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں تک اس کی نظر پہنچی ہوگی پانی اور کیچڑ ہی دکھائی دی گئی ہوگی اس کو، اس لیے اللہ نے وجدہا تغربا، سورج کو دلدل میں ڈوبتا محسوس کیا۔ فرمایا کانت تغرب، سورج دلدل میں ڈوبتا تھا نہیں، بلکہ فرمایا قضا اقال الکتیبی، آگے دیکھیں وجد عندہا قوما، اور اس چشمے کے پاس ذوالقرنین نے قوم کو پایا۔ بیضوی نے کہا وہ لوگ کھال کا لباس پہنتے تھے، کافر تھے، اور سمندر جو مردہ مچھلیاں یا دوسرے بحری جانور کنارے پر پھینک دیتے تھے وہ ان کی غذا تھی۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تو چاہے تو ان کو سزا دے دے، چاہے تو ان کے بارے میں نرمی کا سلوک کرے، تجھے دونوں طرح کا اختیار ہے، یعنی پہلے اس قوم کو توحید کی دعوت دو، اگر نہ مانے اور کفر پہ جمے رہیں تو ان کو سزا دو، قتل کر دو، اگر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو ان کی عزت کرو، ہدایت کرو، شرع الحی سکھاؤ۔ اس جگہ اما تقسیم کے لیے ہے، تردید کے لیے نہیں آیا، جیسے آیت ذیل میں لفظ او تقسیم کے لیے ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ سے یحاربون اللہ سے من الارض تک، یعنی
مختلف حالات کے لیے مختلف احکام ہیں۔ توبہ کر لیں تو درگزر کرو، کفر پہ جمے رہیں تو عذاب دو۔ بعض علماء کے نزدیک اما تخیر کے لیے ہے، یعنی اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کر دو، اور چاہو تو ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اسلام کی دعوت ہی ان تتخذ فیہم حسنا سے مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ ذوالقرنین کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہیں تو ان لوگوں کو قتل کر دیں اور چاہیں تو قید کر لیں۔ قتل کرنے کے مقابلے میں قید کرنا حسن سلوک ہے۔ اول و ذکر دونوں مطلبوں کی تائید آئندہ آیات سے ہو رہی ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى۔ ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر اس کو اس کے رب کے پاس لوٹا کر لے جایا جائے گا اور وہ اس کو سخت ترین سزا دے گا، اور جو ایمان لے آئے گا اچھے کام کرے گا اس کے لیے نیکی کا اچھا بدلہ ہوگا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں یا اللہ کی طرف سے اختیار ملنے کے بعد۔ جب اس نے دعوت اسلام دے دی تو کہا میری اس دعوت کے بعد جو کفر پر جمع رہا، شرک کی صورت میں اپنے اوپر خود ظلم کرتا رہا، تو میں اور میرے ساتھی اس کو قتل کر دیں گے، اور آخرت میں اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا جو اس کے علم میں نہیں۔ وہ اتنا عظیم ترین اور غیر معمولی ہوگا کہ اس دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آیا۔ نیک کام کرنے والوں سے مراد ہے تقاضا ایمان کے موافق عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کو دیکھیں۔ آیت کا اگلا حصہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا، اور ہم اپنے برتاؤ میں اس کے لیے آسان بات کہیں گے۔ یسر آسان، سہولت والا، جو دشوار نہ ہو۔ مجاہد نے یسرن کا ترجمہ کیا معروفن، اچھا بھلا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو براہ راست خطاب کیا اور وحی بھیجی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تھا اور صاحب وحی تھا۔ اچھا آگے دیکھیں، بغوی نے لکھا ہے کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھا، اور وحی سے مراد اس جگہ الہام ہے، جیسا کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ الہام دیتے ہیں۔ مفسر کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی پیغمبر کی معرفت ذوالقرنین کو پیغام ملا، اور بعض انبیاء بنی اسرائیل میں اس کے ساتھ کسی نبی کو اس کی اصلاح اور درستگی قائم رکھنے کے لیے لگا دیا گیا ہو۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ مشرق کی طرف جانے والے راستے پر پہنچ گیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب اس ارض معمورہ کی پورب کی طرف سورج کے طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گیا، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو سورج کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھ کر ہم نے اس کے لیے سورج سے ورائے کی کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، یعنی ان کا کوئی لباس نہیں تھا، نہ مکان کی کوئی آڑ تھی، وہاں کی زمین تعمیر کا بار اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ کذالک، ذوالقرنین کا واقعہ یوں ہی تھا، یعنی ذوالقرنین کی وسعت اقتدار، حکومت کی پہنائی اور اس کے مرتبے کی رفعت سے اسی طرح تھا جس طرح ہم نے بیان کیا، یا یہ مطلب ہے کہ اس کا اہل مشرق کے ساتھ سلوک ایسا ہی تھا جیسے مغرب والوں کے ساتھ تھا، یا یہ مطلب کہ جس طرح ذوالقرنین نے سورج کو دلدلی چشمے میں ڈوبتا محسوس کیا تھا، اسی طرح دلدل سے برآمد ہوتے پایا تھا، یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح مغرب والوں کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں بنائی، اس طرح مشرق والوں کے لیے سورج کی کوئی آڑ نہیں تھی۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر تھی، یعنی ذوالقرنین کے پاس کتنی فوج تھی، کتنا مال اسباب تھا، کتنے آلات جنگ اور علمی ذرائع تھے، غرض اس کی ساری اندرونی بیرونی طاقت اور سیر و سامان سے ہم واقف ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا لشکر اور سامان اور مال و اسباب تھا کہ کسی کو معلوم نہیں، ہم ہی اس سے واقف ہیں۔ احتنا کے لفظ سے فوج کی کثرت اور سامان اور حکومت کی وسعت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک تیسرے راستے پر چل دیا، یعنی مغرب مشرق کے درمیان
جنوب کی شمال کی طرف۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دونوں پہاڑوں سے ورائے وہاں پر اس کو ایک ایسی قوم ملی جو تقریباً کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ اب دیکھیں صد اور سد ہم معنی ہیں۔ اکرمہ نے کہا انسان کی بنائی ہوئی بندش کو صد کہتے ہیں اور قدرتی رکاوٹ اور آڑ کو سد۔ سدین سے مراد اس جگہ وہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی تھی تاکہ یاجوج اور ماجوج پرے سے دیوار کے ورے نہ آ سکیں، یعنی کہ بیچ میں دیوار حائل کر دی، یعنی کہ سامنے تھوڑے سے مشکل الفاظ لکھے ہوئے، یعنی کہ درمیان سینٹر میں آ گئی اور وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، یاجوج ماجوج۔ اچھا، یہ دونوں پہاڑ آرمینیا اور آذربائیجان کے تھے۔ ابن منذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس قول کی نسبت کی ہے کہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ترکوں کی حدود جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بالکل آخری شمال میں دو پہاڑ تھے جن سے پرے یاجوج ماجوج تھے، وہی دونوں پہاڑ مراد ہیں۔ اچھا، یہ قول سعید بن منصور نے سنن میں اور ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیروں میں نقل کیا ہے۔ من دونہما یعنی دونوں پہاڑوں کے سامنے، لا یفقہون قولا یعنی کسی دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو وہ کسی دوسرے کی بات سمجھتے تھے نہ کوئی دوسرا ان کی بات سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہمارے ملک میں آ کر تباہی مچاتے ہیں، یعنی قتل و غارت کرتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ کلبی نے کہا موسم بہار میں یاجوج ماجوج گھس آتے تھے، تمام سبز کھیتوں، پھل ترکاری کو تو کھا لیتے تھے، خوش چیزوں کو اٹھا کے اپنے ملک لے جاتے تھے۔ ان لوگوں کو ان سے بڑا دکھ پہنچتا تھا۔ بعض نے کہا وہ آدم خور تھے، آدمیوں کو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ بعض کے نزدیک ہے، راجے قول نہیں ہے۔ جب ہم بعض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنا اوپینین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاجوج ماجوج عجمی لفظ ہے، بعض کے نزدیک عربی میں عرب بولتے ہیں آج الظلم یعنی اسرا۔ بغوی نے لکھا یہ دونوں لفظ اجیج و نار یعنی آگ کا شعلہ، بھڑک، شرارہ سے ماخوذ ہیں۔ کثرت تعداد کی وجہ سے ان کو آگ کے شعلوں اور چنگاریوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج یافس بن نون کی نسل سے ہیں۔ ضحاک نے کہا وہ ترکوں کی ایک نسل ہے۔ صدی نے کہا ترک یاجوج کا ایک فوجی دستہ تھا جو پہاڑوں سے پیچھے نکل آیا۔ جب ذوالقرنین نے دیوار صد بنا دی تو وہ دستہ پہاڑوں سے ادھر ہی رہ گیا۔ تمام ترک اسی کی نسل سے ہیں۔ قتادہ نے کہا یاجوج کے 22 قبائل تھے۔ ذوالقرنین نے صد بنائی تو ایک قبیلہ ادھر ہی رہ گیا، 21 قبائل ادھر چلے گئے۔ اسی ایک قبیلے کو ترک کہا گیا کیونکہ صد سے ورے اس کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ اچھا، سارے عرب، فارس، روم والے سام کی نسل سے، سین الف میم، اور حام کی نسل سے حبش اور نوبہ کے لوگ ہیں، یعنی سارا افریقہ کالے لوگ جو ہیں حام کی نسل سے ہیں، اور یافس کی نسل سے ترک مراد ہیں اور یاجوج ماجوج مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عطا کی روایت میں آیا کہ سارے آدمی تو ایک حصہ ہیں اور یاجوج ماجوج 10 حصے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے 10 گنا زائد ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ایک الگ قوم ہے، ماجوج دوسری قوم ہے، ہر ایک کی تعداد 400، 1000، لاکھ، 4 لاکھ ہے، وہ سب آدم کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی پشت یعنی نسل سے پیدا شدہ 1000 آدمی ایسے نہ دیکھ لے، اللہ اکبر، جو ہتھیار اٹھانے کے قابل ہوں یعنی جوان ہوں۔ یہ لوگ غیر آباد دنیا کی طرف
پھیلتے جائیں گے، پھیلتے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں شاید حدیث کا مطلب یہ ہے مفسر کے نزدیک کہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنوائی تھی اور یاجوج ماجوج کے ادھر آنے پر بندش کر دی تھی تو اس وقت ان کے ارد گرد ہر گروہ کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد کتنی ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اپنی نسل کے 1000 آدمی چھوڑ کر مرتا ہے، ان کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ بالکل۔ اچھا، یہ حدیث پاک ہے بخاری کی کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ تعداد میں جہنم میں لوگ جائیں گے تو پھر جنت میں تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 99 یاجوج ماجوج اور ایک انسان جنت میں۔ اتنی زیادہ تعداد ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ یسیرون الی خراب دنیا کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو فقیر مترجم نے کیا۔ دوسرا ترجمہ حضرت مفسر نے فرمایا کہ یسیرون الی خراب دنیا کا معنی ہے کہ قیامت کے قریب وہ سد کو توڑ کر نکل آئیں گے اور ویران دنیا کی طرف آئیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ویران دنیا کی طرف ہی آئیں گے۔ خیر، بغوی نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج 3 طرح کے ہیں۔ ایک قسم تو درخت آرزر کے برابر ہے، ان میں سے ہر شخص کا قد 120 ہاتھ لمبا۔ دوسری قسم کا طول و عرض برابر ہے، یعنی لمبے بھی ہوں گے چوڑے بھی ہوں گے۔ 130 ہاتھ لمبا، اتنا ہی چوڑا۔ اف، ان کے سامنے ایک پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایک کان بچھائے اور ایک کان اوڑے ہیں۔ قیامت کے قریب جب وہ برآمد ہوں گے، جو گھوڑا یا خنزیر یا جنگلی وحشی جانور ان کے سامنے آئے گا، اس کو کھائے بغیر نہیں چھوڑیں گے، کھا جائیں گے۔ ان میں سے جو کوئی مر جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ ان کا اگلا دستہ، یعنی کہ اتنی بڑی بٹالین ہے، بٹالین تو میں کہہ رہی ہوں اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ اگلے دستہ شام میں اور پچھلا خراسان میں ہوگا۔ مشرق کی تمام دریاؤں اور بحر تبریہ، یعنی مردار ڈیڈ سی کا پانی پی جائیں گے۔ بغوی نے لکھا، بلکہ بعض روایت میں تو لکھا ہے کہ دریاؤں کے اندر جو کائی لگی ہوتی نا وہ بھی کھا جائیں گے یہ۔ اچھا، بغوی نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے بعض کا طول 1 بالشت اور عرض 1 ہاتھ ہے اور بعض بہت زیادہ لمبے ہیں۔ کعب احبار نے کہا وہ اولاد آدم میں سے ایک عجیب مخلوق ہے۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا اور نطفہ مٹی کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ اس نطفے سے اللہ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا۔ وہ باپ کی طرح سے تو ہمارے الاتی بھائی بنتے ہیں لیکن ہماری ماں کی نسل سے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز یہ دیکھ لیں، جو مرد شادیاں کرتے ہیں 2-3 تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، باپ شریک بھائی ہوئے نا، تو یہ سوتیلے نہیں ہوتے۔ ماں نے اگر کیے نا نکاح ایک مرد پھر دوسرے مرد سے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، وہ سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نطفے سے اللہ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا۔ وہ باپ کی طرف سے تو ہمارے الاتی بھائی ہیں لیکن ہماری ماں کی نسل سے نہیں ہیں۔ بغوی نے وہب بن منبع کے حوالے سے لکھا کہ ذوالقرنین رومی تھا اور ایک بڑھیا کا بیٹا تھا۔ جوان ہوا تو نیک مومن بندہ بنا اور اللہ نے اس سے فرمایا میں تجھے ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجوں گا جن کی زبانیں مختلف ہوں گی۔ ان میں سے 2 قومیں ایسی ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کے طول کا فاصلہ ہوگا۔ ایک غروب آفتاب کے مقام پر ہوگی جس کو ناسک کہا جائے گا، دوسری سورج کے نکلنے کے مقام پر ہوگی جس کو منسک کہا جائے گا، اور 2 قومیں اور ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کا عرض فاصل ہوگا۔ جنوب کی طرف والی قوم کو ہاویل کہا جائے گا، شمال والی کو کاویل کہا جائے گا۔ باقی اقوام وسط عرض پر آباد ہوں گی جن میں جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، یاجوج ماجوج بھی ہوں گے۔ ذوالقرنین نے عرض کیا پھر کسی قوم کو ساتھ لے کر میں ان سے قوت و کثرت میں مقابلہ کروں گا اور کس زبان میں ان سے گفتگو کروں گا؟ اللہ نے فرمایا میں تجھے طاقت عطا کروں گا، تیری زبان میں پھیلا دوں گا، تیرے بازو مضبوط کروں گا، تجھے کوئی بھی چیز خوف زدہ نہ کرے۔
तुझे हैबत का लिबास पहनाऊंगा, तुझे कोई शय रोक नहीं सकेगी। मैं नूर जुल्मत के तीर फर्माबरदार बना दूंगा, और दोनों को तीर मददगार कर दूंगा। नूर तुझे आगे आगे रास्ता दिखाएगा, और तारीकी पीछे से पीछे तुझे घेरे में लेती रहेगी। अब ये अल्लाह की तरफ से सारी नेमतें हैं जो हज़रत ज़ुल्करनैन को मिलने वाली हैं। ज़ाहिर मुकाबला याजूज माजूज के साथ है ना। हस्बुल हुक्म ज़ुल्करनैन चल दिया और आफताब के गुरूब होने के मुकाम तक पहुंच गया। वहाँ इसको दुश्मनों की एक जमात मिली जो बेशुमार थी। इनकी गिनती अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ज़ुल्करनैन ने जुल्मत से मदद लेकर इनसे मुकाबला किया, सबको जमा किया, अल्लाह की इबादत की, इनको दावत दी। कुछ लोग तो दावत को मान लिया, कुछ ने, और कुछ कतरा गए। जो लोग रूह गर्दां हो गए, इन पर ज़ुल्करनैन ने जुल्मत को मुसल्लत कर दिया। तारीकी इनके पेटों और घरों के अंदर घुस गई। आखिर वो ज़ुल्करनैन की दावत में दाखिल हो गए। इसी जगह मगरब वालों का ज़ुल्करनैन ने एक लश्कर तैयार किया और इनको साथ लेके हावील जनूबी कौम के पास पहुंच गया, और यहाँ भी वही सलूक किया जैसा नासिक के साथ किया था। फिर मुनसिक की तरफ गया जो तुलुए आफताब के मुकाम के करीब था। यहाँ पहुंचकर ज़ुल्करनैन और उसके लश्कर ने वही अमल किया जो मज़कूरा दोनों कौमों के साथ कर चुका। अब देखिए, ये ऑलरेडी आप जो तफसीर पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए ज़रा इसके लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमने जब सादी तफसीर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर तो क्या है ना, मशरक़ से मगरिब के गए, एक सफ़र, दूसरा सफ़र, तीसरा। अब यहाँ पे तो देखें कितनी रिसर्च करके जगहों के नाम तक बयान किए गए हैं। ठीक है, तो जो शौक़ रखती हैं आप में से ख़वातीन, उनको ये उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर काबिल शुमाली कौम की तरफ रुख किया और इनसे भी वही मामला किया जो मंदरजा वाला अक़वाम के साथ किया था। इसके बाद वस्ती अक़वाम की तरफ तवज्जो की। मशरक़ी जानिब तुर्कों की सरहद पर पहुंचा तो वहाँ नेक ईमानदार आदमियों का गिरोह इसके पास आया और कहा, ज़ुल्करनैन, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मखलूक ऐसी है जो बहम चुपायों की तरह है और दरिंदों की तरह इनके नोकीले दांत और कचलियाँ हैं। सांपों बिच्छुओं को खा जाते हैं, घोड़ों, गधों, जंगली जानवरों को फाड़ खा जाते हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि किसी मखलूक की इतनी तादाद नहीं है। अल्लाह अकबर। और इतनी ही इनकी और जितनी इनकी कसरत है किसी और मखलूक की नहीं। वो हमारी सरजमीन पर आ जाते हैं, तसल्लुत जमाते हैं और तबाही मचाते हैं। क्या हम आपके लिए चंदा करके रकम जमा करें? आप हमारे और इनके दरमियान एक बंद बांध दें। ज़ुल्करनैन ने कहा, मेरे रब, जो मुझे ताकत दौलत अता फरमाई है वो तुम्हारे चंदे से बेहतर है। तुम लोग मेरे लिए पत्थर की चट्टानें और लोहा और तांबा फराहम करो और मैं जाके इनके हालात मालूम करता हूँ। यहाँ से ज़ुल्करनैन इन लोगों के अहवाल दरियाफ़्त करने के लिए निकला और इनकी बस्तियों के अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि सब लोग एक ही कद के हैं। हमारे मुतवासतुल कामत आदमी की तूल से इनका तूल व कामत आधा है। इनके पंजे नोकीले दांत कचलियाँ दरंदों की तरह हैं। सारे बदन पर सख्त बाल इतनी कसरत से हैं कि जिस्म को छुपाए हुए हैं। सर्दी गर्मी से बचाव इनको इन बालों ही के ज़रिए से हासिल होता है। हर शख्स के दो बड़े बड़े कान हैं, एक कान बचाता है, एक ओढ़ता है। उफ, इन कानों ही से मौसम गर्मा और सरमा में काम चलाता है। जहाँ जमा होते हैं आपस में जानवरों की तरह जमा करते हैं। ज़ुल्करनैन की कैफियत देखकर लौट आया और दोनों पहाड़ों के दरमियान पहुंचकर इसने पैमाइश की। फिर पानी तक बुनियाद खुदवा कर पत्थर की चट्टानों से इसको भर दिया। तांबा पिघला के इसने मसाले का काम लिया। इस तरह दीवार मुकम्मल हो गई। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन के नीचे से एक पहाड़ फूट आया है। ठीक है, फ़हल नज अल्लाका खराजा अला अन तज अला बैना व बैना हम सद्दा। सो क्या हम लोग आपके लिए कुछ चंदा जमा कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई रोक बना दें कि वो हमारी तरफ ना आ सकें। खर्च और खराज दोनों हम मानें। मजदूरी की उजरत, अबू उमर ने कहा, खराज वो चीज़ है जिसका अदा करना तुम पर लाजिम हो और खर्च वो चीज़ है जिसको देकर तुम दूसरे को राग़िब बनाते हो।
بعض نے کہا خراج زمین کا ٹیکس اور خرج فی کا شخصی ٹیکس ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ اد خرج راس کا و خراج مد ینت کا، اپنی ذات کا خرچ پرسنل ٹیکس ادا کرو اور اپنے شہر کا خراج۔ بعض نے کہا کہ جو چیزیں زمین پر لازم ہوں یا شخصی طور پر وہ خراج ہے، اور خرچ مصدر ہے۔ صدن یعنی ایسی دیوار اور بندش کہ یاجوج ماجوج پھر ادھر نہ آ سکیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فآیونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے تم لوگ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، تم لوگ مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو۔ ماں مکنی یعنی مال اور دولت سے اللہ نے جو کچھ مجھے عنایت کیا وہ اس مال سے بہتر ہے جو بطور معاوضہ تم مجھے دینے کو کہہ رہے ہو۔ قوتہ سے مراد معمار مزدور کا اور ان کے آلات، ردمن بہت مضبوط دیوار، طے بطے بنی ہوئی۔ ٹھیک ہے، زبر الحدید لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے، اور زبر کا واحد زبر آتا بڑا ٹکڑا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے ٹکڑے لا دو، مطلب یہ کہ مالی مدد کی اور معاوضے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جسمانی اور آلاتی مدد کرو۔ لوگ لوہے کی چادریں یا ٹکڑے لے آئے، لکڑیاں اور کوئلے بھی ساتھ لائے۔ ذوالقرنین نے لوہے، لکڑی اور کوئلے کو طے بطے چنا، اور اوپر لوہا، پھر نیچے لکڑی، پھر کوئلہ، پھر لوہا، پھر لکڑی۔ حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعل نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ یہاں تک جب ان کے دونوں سروں کے بیچ کی خلا کو برابر کر دیا گیا تو کہا ڈھانکو، یعنی کہ اس میں بھرنا شروع کر دو، یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے اس کو لال انگارہ کر دیا تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، اس میں ڈال دو۔ صدفین دونوں کنارے، صدف جھکاؤ، میلان، تصادف آمنے سامنے ہونا، افرغ میں ڈال دو، افرغ بٹوانا، بہا دینا، قطر پگھلا ہوا تانبا۔ لوگ تانبا لے کر آئے، پھر پگھلا ہوا تانبا دہکتے ہوئے لوہے پر ڈال دیا، آگ سے لکڑی اور کوئلہ جل گیا، پگھلے ہوئے تانبے نے اس کی جگہ لے لی۔ اس طرح لوہے کی اینٹیں پگھلے ہوئے تانبے کے مسالے سے باہم پیوست ہو گئیں، اور ایک آہنی مضبوط لوہے کی دیوار پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی۔ بغوی نے لکھا کہ اس دیوار کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 100 ہاتھ اور لمبائی 1 فرسخ تھی۔ اچھا، فرسخ کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کیلکولیشن ہے۔ یہ تمام کام کاریگروں اور معماروں کا تھا، لیکن ذوالقرنین کی تدبیر اور حکم سے ہوا، اس لیے آیت میں دیوار تیار کرنے کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج دیوار اونچی اور چکنی ہونے کی وجہ سے اس پر چڑھ نہ سکے، اور نہ سخت مضبوط آہنی ہونے کی وجہ سے اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ یعنی دیوار اور اس کو بنانے کی قدرت دینا میرے رب کی اپنے بندوں پر رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس دیوار کو وہ زمین کے ساتھ ہموار کر دے گا۔ وعدہ رب سے مراد ہے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت یا قرب قیامت۔ دک مصدر ہے بمعنی مدکوک، یعنی زمین پہ پھیلا کر اس کو ہموار کر دے گا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بغوی نے لکھا کہ ذوالقرنین کے قصے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین ظلمت میں گھس گیا، پھر لوٹ کر آیا تو شہر زور میں اس کی وفات ہو گئی۔ بعض کا قول ہے کہ ذوالقرنین کی عمر کچھ اوپر 30 برس کی ہوئی۔ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرفوع بیان نقل کیا کہ یاجوج ماجوج روز دیوار کو چاٹتے ہیں، اتنا کھودتے ہیں کہ سورج کی کرنیں دوسری طرف چمکنے کے قریب ہو جاتی ہیں، تو ان کا سردار کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، رات میں اللہ دیوار کو پھر حسب سابق کی طرح بنا دیتا ہے،
دوسرے دن آ کے وہ پھر کھودتے ہیں، اتنا کھودتے ہیں کہ دوسری طرف سے روشنی نظر آنے کے قریب ہو جاتی ہے، سردار پھر روک دیتا ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، اور کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل اس کو تکمیل کریں گے۔ سب واپس چلے جاتے ہیں، اللہ رات میں پھر دیوار کو پہلے کی طرح کر دیتا ہے۔ روزانہ ایسا ہی کرتے ہیں، جب مقرر وقت آ جائے گا اور حسب معمول دیوار کو کھود کر اتنا کر دیں گے کہ ایک ورق رہ جائے، قریب ہوگا کہ پار کی روشنی نظر آئے، سرداران ان سے کہیں گے اب واپس چلو، کل کو انشاءاللہ ہم اس کو کھودیں گے۔ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ کی کیا زبردست، کتنے سال ہر سال سے یاجوج ماجوج وہ دیوار کھود رہے ہیں، اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ 3 قسم کے یاجوج ماجوج ہیں، کتنے طاقتور ہیں۔ ایک لفظ چھوٹا سا کیا، انشاءاللہ، جب وہ بولیں گے تو اللہ ان کو خروج عطا کر دے گا۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ اثر ہوگا کہ واقعی دوسرے دن آ کر دیکھیں گے دیوار کو جس طرح ورق کے برابر چھوڑ کر گئے تھے ویسی ہی ہے، بس باقیہ دیوار کو بھی کھود دیں گے اور پار نکل آئیں گے، اور جہاں جہاں پانی ہوگا ان مقامات کی تلاش کر کے پہنچیں گے، سارے تالابوں، چشموں، کنوؤں، جھیلوں، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو فتنے والے ٹائم ہے نا، دجال کا آنا، جس پہ صحابہ کرام نے پناہ مانگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگا کرو۔ فتنے اتنے تیز ہوں گے، لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے معجزات دے دینے ہیں کہ لوگ جو دنیا دار ہوں گے وہ اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کو دیکھیں، اس رکوع میں کتنی زیادہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ کس طرح کے ہوں گے، اور اب جب وہ آئیں گے تو کیا حشر کریں گے دنیا کا۔ لوگ ان کے خوف سے قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہیں گے، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو ایسے سرخ کر کے لوٹا دے گا جیسے وہ خون آلودہ ہوں اور کسی شکار کے لگ کر واپس لوٹے ہوں۔ وہ خوش ہو کر کہیں گے ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے، آسمان والوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ ان کی یعنی کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ مار دیا ہے، تو زمین بھی ہماری، آسمان بھی ہمارا۔ وہ تو اللہ کے حکم سے وہ تیر جو ہیں وہ خون آلودہ ہو کے واپس آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ ان کی گدیوں یعنی گردنوں کے پیچھے کے حصے میں گٹلیاں، یعنی وہ کیڑے جو اونٹ بکری وغیرہ کی ناک میں پیدا ہو کے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور انسان کی گردن بغل وغیرہ میں داخل ہو کے گٹلیاں اور سرطانی زخموں کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں۔ بیسکلی آپ بریسٹ کینسر کو دیکھیں، یہ گلٹی بنتی ہے نا، اس کی وجہ سے پھر کیسے انسان کا جسم اندر سے گل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ان کی گردنوں پہ یہ گلٹیاں نکالے گا، اور اس طرح سے یہ مریں گے، ان کو ایسی بیماری آئے گی، پھر یہ مرتے چلے جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ مسلم نے حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمان کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا۔ دوران ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پست بھی ہو جاتی تھی، اٹھ بھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ دجال یہیں نخلستان میں موجود ہے۔ پھر دوسرے وقت جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف کا اثر ہمارے اندر پہچان لیا اور فرمایا تم لوگوں کا کیا حال؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا تذکرہ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں پستی بھی تھی، بلندی بھی تھی، اس سے ہمارا خیال ہوا کہ کہیں اس جگہ نخلستان میں ہی ہے۔ فرمایا دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو تمہارے لیے زیادہ خوفناک ہے۔ دجال تو میری زندگی میں برآمد ہو گیا تو تمہاری طرف سے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر نہ ہوا تو اس وقت ہر شخص خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے گا، اور اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دجال ایک مضبوط نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہوگی۔ مفسر کے نزدیک یہ کہ عبدالعزیٰ بن قطان سے ملتا جلتا ہوگا۔ جو شخص اس کو پائے گا تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے سامنے اس کے 10 آیات اس کے سامنے پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان برآمد ہوگا اور دائیں بائیں لوٹ اور تباہی مچائے گا۔
अल्लाह के बंदो तुम ईमान पर साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इसका क़याम ज़मीन पर कितनी मुद्दत रहेगा? फरमाया 40 दिन, जिसमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 माह के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, और एक बाकी अयाम तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। यानी कि पहला दिन ही बहुत लंबा होगा, फिर आस्ता आस्ता वो मिकदार कम होती जाएगी। तौबा। बाज़ औरतें कहती हैं ना, हाँ जी हमने तो जहन्नुम में जाना, इतनी गलतियाँ की हुई हैं, उसके बाद साफ़ सुथरे होकर जन्नत में आ जाएंगे। तो मुझे हैरत होती है कि ये कैसे इनको पता है कि जहन्नुम में जाना है। हम तो एक उम्मीद पे ज़िंदगियाँ गुजारें, गलतियाँ तो हैं, लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार है। ये 10 दिन ज़िलहज के मिले, आगे दिन अल्लाह ताला कह रहा है, हर रात ही हर दिन भी तो मिल रहा है ना तौबा इस्तग़फ़ार के लिए। तो ये दीदा दलेरी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती लोगों को कि हम जहन्नुम से होकर आएंगे, बुरी बात है। हमने अर्ज़ किया जो दिन साल के बराबर होगा, क्या हमारे लिए इसमें दिन की नमाज़ें काफ़ी होंगी? फरमाया नहीं, मिकदार का अंदाज़ा कर लेना। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इसकी सरत रफ्तार की क्या हालत होगी? फरमाया जैसे बादल जिसके पीछे आंधी हो, कुछ लोगों की तरफ से इसका गुज़र होगा, इनको वो अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा, वो मान लेंगे। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा इन पर बारिश हो जाए, फ़ौरन बारिश हो जाएगी। हार अब आप देख लें जो ये सिस्टम चेंज हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ डिले हो रही हैं, फिर शिद्दत की सर्दी है, गर्मियाँ तो शदीद गर्मी है, और बहुत सी जगहों पे मौसम ही बदल रहे हैं, गर्मी सर्दी सर्दी गर्मी बराबर होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर दज्जाल के खरूज के लिए मेहनत हो रही है। ज़मीन को हुक्म देगा सब्ज़ा पैदा कर, फ़ौरन ज़मीन पर सरसब्ज़ हो जाएगी। इनके ऊँट जंगल से चुरा कर वापस लौटेंगे, तो इनके कोहान खूब ऊँचे, थन खूब लंबे दूध से भरे हुए, और चारा खाने की वजह से इनकी खोक फूल जाएगी। इसके बाद दज्जाल का गुज़र एक और कौम से होगा, और वो इनको दावत देगा। वो लोग दज्जाल की दावत को रद्द कर देंगे। जब दज्जाल इनके पास से लौटेगा तो फ़ौरन सब कहत ज़दा हो जाएंगे, कोई चीज़ इनके माल में से बाकी नहीं रहेगी। दज्जाल वीराने की तरफ से गुज़रेगा और हुक्म देगा कि अपने दफीने बरामद करते। फ़ौरन वीराने से दफीने निकल कर शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे पीछे हो जाएंगे। देखिए ये हदीस पाक है कि ना जो बैंकों के पैसे हैं ना, बैंक में, और जो बैंक में जो कुछ है, जो कई लोग अपना ज्वेलरी वगैरह भी रखवा देते हैं, तो ये जब दज्जाल का खरूज होगा वो सारा कुछ ले जाएगा। तो उलमा कराम क्या रहनुमाई करते हैं कि पैसा और गोल्ड घरों में रखें। जिनके पास वो देखें ना किस तेज़ी से कहत आएगा, कुछ थोड़ा बहुत लेना भी होगा तो जिनके पास माल पैसा होगा वही लेंगे। सोना बनाएं, ज़्यादा बनाएं, अपने लिए रखें, ज़कातें दें, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी के लिए, लालच के तौर पे ना जमा करना। फिर दज्जाल एक शख्स को तलब करेगा जो जवानी से भरपूर होगा, तलवार से इसके 2 टुकड़े करके अलहदा-अलहदा 2 तरफ को रसाई तीर के फासले पर रख देगा, और इस शख्स को आवाज़ देगा। दोनों टुकड़े जुड़कर वो शख्स ज़िंदा हो जाएगा, हंसता खेलता चला आएगा। होगा अल्लाह के हुक्म से, ये पावर अल्लाह ने दज्जाल को दी होगी। दज्जाल इसी हाल में होगा कि अल्लाह हज़रत ईसा बिन मरियम को भेज देगा। आप दमिश्क के मशरकी जानब सफ़ेद मीनारों के पास या मीनारे पे 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे उतरेंगे, सर झुकाए होंगे, और सर उठाएंगे तब पसीने के कतरे चांदी की मोतियों की तरह आपके चेहरे से गिर रहे होंगे। आपकी सांस की खुशबू वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी। हज़रत ईसा दज्जाल की तलाश करेंगे और मुकाम लुद एक बस्ती का नाम है जो फ़लस्तीन में है, इसके पास पहुंचकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद आप इन लोगों के पास पहुंचेंगे जिनको अल्लाह ने दज्जाल के शर से महफूज रखा होगा। इनके चेहरों से गुबार साफ़ करेंगे, जन्नत में इनके दर्जात जो अल्लाह ने मुकर्रर किए इनको बशारत सुनाएंगे। ये वो वक्त होगा जब जिन लोगों ने अपना ईमान बचाया होगा ना और पहाड़ों में हो जाएंगे, उनको हज़रत ईसा निकालेंगे और कहेंगे अमन की तरफ अब आ जाओ, याजूज माजूज वो दज्जाल ख़त्म हो गया। ठीक है, उन लोगों पर जो है ना फिर अब वो गोल्डन एरा की बात आती है, सुनहरी दौर की बात आती है। अच्छा, इसी दौरान में हज़रत ईसा के पास वही आएगी कि मैं सद ज़ुल्करनैन से अपने इन बंदों को निकाल कर ले आया हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, यानी सद टूट गया, याजूज माजूज अंदर आ गए।
آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر حصار بند ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ حکم کی تعمیل کریں گے، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، ہر ٹیلے کی آڑ سے نکل کر پھیل جائیں گے۔ ان کا اگلا گروہ بحر مردار ڈیڈ سی جارڈن میں جو ہے پر پہنچ کر تمام پانی پی جائے گا۔ پچھلا گروہ جب بحر تبریہ پر پہنچے گا تو وہ کہے گا یہاں کبھی پانی ضرور تھا، یعنی صرف نمی کو دیکھ کر ان کی یہ رائے ہوگی کہ یہاں کبھی پانی ضرور تھا۔ آج آپ راوی کو دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا تھا راوی، دریائے راوی نا۔ اب آپ دیکھیں وہاں پہ کیا وہ سوسائٹیز بن رہی ہیں، گھر بن رہے ہیں، وہ پل کے نیچے بالکل خشک ہے، لوگوں نے اپنی گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، بہت تھوڑا سا حصہ پانی کا ہے، بس سارا ڈرائی ہو گیا۔ تو بہت سے دریاؤں کو ایسے خشک کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے لیے حصار بند رہیں گے اور پہاڑ پر اتنی غذائی قلت ہو جائے گی جتنی 100 دینار کی تم لوگوں کی نظر میں آج قیمت تھی۔ اس سے زیادہ اس زمانے میں گائے بیل کی ایک سری کی ان کی نظر میں قدر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے کہ آخر اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں وہ جراثیمی پھنسیاں پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے سب کے سب یکدم ایک آدمی کی طرح مر جائیں گے، یعنی کہ یکمشت ہی مریں گے، کیونکہ وہ اللہ وہ ان کے گردنوں میں وہ پھوڑا سا نکال دے گا نا، اس کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ ساتھیوں کو لے کے پہاڑ سے نیچے اتریں گے، لیکن ان کو زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں یاجوج ماجوج کی لاشیں گل سڑی نہ پڑی ہوں۔ آپ اور آپ کے ساتھی دعا کریں گے اللہ ایسے پرندے بھیج دے جو اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گے۔ یہ پرندے تمام لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر بحکم خدا ایک عظیم بارش ہوگی جو ہر گھر میں پہنچے گی، ڈیرا خیمہ مٹی کا بنا ہوا مکان، بارش کو کوئی آڑ روک نہ سکے گی۔ بارش سے ساری زمین دھل کر صاف ستھری ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین میں غلہ اور پھلوں کی خوب پیداوار ہوگی۔ بالکل یہ اب دیکھیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب آیا تھا تو اللہ نے بادلوں کو کہا تھا کہ اپنا پانی برساؤ، زمین کو کہا تھا اپنا پانی اگل دو، تو کیا پوری دنیا میں پانی ہی پانی، اور جو کشتی تھی صرف اس میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ بچ گئے تھے۔ وہی ہسٹری رپیٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اتنا یہ نہیں کہ اگر ایک پرندہ اڑے گا نا اور وہ کہے گا میں کہیں بیٹھ جاؤں، اتنے یاجوج ماجوج مرے ہوئے ہوں گے کہ اس کو نیچے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ اتر ہی نہیں سکے گا۔ اتنی تعداد میں یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ نیچے زمین پہ پڑے ہوں گے۔ بہرحال وہ پرندے آئیں گے اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے، جیسے ہم سنتے ہیں نا حکایتیں کہانیاں کہ جی زمین پر پہلے جن تھے، جب اللہ نے انسانوں کو یہاں بھیجا تو کوہ کاف کی طرف ان کو منتقل کر دیا۔ اب کدھر ہے کوہ کاف، کیا ہے حالات، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آگے اب دیکھیں، پھر اللہ کے حکم سے زمین میں غلہ اور پھلوں کی خوب پیداوار ہوگی، حاصل ارزی میں بڑی برکت ہوگی، اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک انار ایک گروہ کے کھانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر! کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ گولڈن ایرا میں پہنچ جائیں، پھر میں کہتی ہوں توبہ توبہ، اللہ رہ نہیں دے تو اچھا ہے۔ کس نے دیکھنا یاجوج ماجوج اور دجال کا فتنہ، ابھی اتنے فتنے ہے نا، تو ایک آنے والے وقت میں یہی ہوگا کہ لوگ گھروں میں زیادہ رہیں تاکہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ختم کر دیں، نہیں، لیکن یہ جو باہر پھرنا اور ونڈو شاپنگ بغیر مقصد کے باہر کھا پی لینا، اس چیز کو کم کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے آنے والے وقت میں بہت مشکل وقت دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں سورہ کہف کی اہمیت کتنی سٹرونگ ہے، اسپیشلی یہ ذوالقرنین والے واقعے کے بعد، تو اب دیکھیں کہ کیا حالات آنے والے ہیں۔ اچھا، اور اس کا چھلکا ایک جماعت کے لیے سائبان کا کام کرے گا، جیسے آج خیمہ لگاتے ہیں نا، ٹینٹ، اتنا بڑا وہ انار ہوگا کہ اس کے نیچے وہ آرام سے بیٹھ سکیں گے۔ دودھ میں بھی بڑی برکت ہوگی، ایک اونٹنی کا دودھ ڈھیروں آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کے لیے کفایت کرے گا۔ اسی حالت میں اللہ ایک خوشگوار خوشبودار ہوا چلائے گا، اور یہ ہوا ہر شخص کی بغل کے نیچے پہلو میں لگے گی۔ جو مومن اور مسلمان ہوگا اس کی روح ہوا کا جھونکا لگتے ہی پرواز کر جائے گی۔
دخان کا لفظ آیا، سورہ دخان بھی ہے، اس کی اگر ڈیٹیل پڑھیں تو علماء بعض نے کہا کہ یہ جو دھواں تھا وہ آ گیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب قحط پڑا تھا، بعض نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں آنے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ والا جو دور ہے گولڈن ایرا والا، اس میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، اور اب جو اللہ تعالیٰ یہ بغل میں جو پھوڑا نکلے گا لوگوں کے، مسلمان مومنوں کے، اور صرف برے وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب کیا رہ گیا؟ صرف برے لوگ زمین پہ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح لڑتے رہیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جو قیامت آنی ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوں گے، اس وقت جو وہی دور جاہلیت واپس آ جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں پیدائش سے پہلے تھا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر گئے تھے تو 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ابدی موت ہر ایک کی ہے، اسی لیے دنیا میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ابدی موت پہ ان کی وفات ہوگی، اور ان کو گنبد خضرا کے اندر ہی ان کی تدفین ہوگی۔ بہرحال شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے۔ مسلم کی دوسری روایت میں اتنا اور آیا کہ تبریہ جھیل پر پہنچ کر پچھلا گروہ کہے گا یہاں کبھی پانی تھا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کوئے خمر میں پہنچیں گے۔ کوئے خمر بیت المقدس کے ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پہنچیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کے آسمان کی طرف چھوٹے تیر پھینکیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون سے رنگین کر کے واپس بھیج دے گا، تیروں کو وہ خون سے رنگا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا نا 15 منٹ پہلے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر گڑھوں اور غاروں میں پھینک دیں گے، مسلمان ان کے تیروں، کمانوں، ترکشوں کو 7 برس تک ایندھن کے طور پر جلائیں گے۔ بغوی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا کہ وہب نے بیان کیا پھر یاجوج ماجوج سمندر پر پہنچ کر اس کا پانی پی جائیں گے، سارے سمندری چوپائے جانور کھا جائیں گے، یہاں تک کہ لکڑیاں، درخت بھی، اور جو آدمی ان کے پنجے میں آئے گا اس کو بھی کھا جائیں گے، لیکن مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے بعد کعبے کا حج عمرہ کیا جائے گا، وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ان میں ایک میں ایک گڈمڈ ہو جائیں گے۔ بعض علماء نے کہا یہ واقعہ اس وقت کا جب یاجوج ماجوج سد کو توڑ چکے ہوں گے، یعنی دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج پانی کی طرح لہریں مارتے داخل ہوں گے۔ کثرت اور ریل پیل کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے گا، آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ بعض کا قول ہے ایسا واقعہ اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، جنات بھی انسانوں کے ساتھ گڈمڈ ہو جائیں گے اور سب حیرت سے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس تفسیر کی تائید آئندہ آیت سے ہو رہی ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے کے لیے سور پھونکا جائے گا، یہ وقت قیامت برپا ہونے کا ہوگا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور حساب سزا جزا کے لیے ہم سب مخلوق کو ایک ہموار میدان میں جمع کریں گے۔ وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز جہنم کو ہم کافروں سے بالکل سامنے لے کر آئیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھوں پر میری یاد کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ غطا کسی چیز کو چھپانے والا پردہ۔ ذکر سے مراد ان دلائل و براہین کو دیکھنا جن سے اللہ کی ذات صفات کا ثبوت ہو رہا ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر غفلت، ضد، جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان کو اللہ کی ذات صفات کی توحید عظمت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ تھی، وہ سن نہیں سکتے تھے، یعنی میری توحید، الوہیت اور ربوبیت کی یاد دلانے والے دلائل اور میرے کلام اور ہدایت آفرین بات کو سن کر بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی شقاوت، سختی لکھ دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی دشمنی، عناد و ضد کو ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ کافروں کے لیے یعنی مزل پر کافروں کے لیے یہ بات
ہے کہ ان کے آنکھیں کان وغیرہ بند تھے، اسی لیے انہوں نے حق بات کو سنا ہی نہیں، ہے نا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنی چاہت کے مطابق ایمان لیتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق ہدایت لیتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق اللہ کی محبت لیتا ہے۔ بس یہ ٹٹولنے کی اپنے سینوں کو ضرورت ہے کہ ہماری چاہتیں کیا ہیں۔ جو لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اللہ ان کو ہرا دیتا ہے۔ اور جو صرف اللہ کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ایسا روب دے دیتا ہے کہ باقی لوگوں کے دلوں میں اللہ اس انسان کا روب ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پہ 11واں رکوع مکمل ہو گیا۔ سخت تھا اور یاجوج، لیکن حقیقت ہے آنے والے وقت میں اسی طرح برکت کا درخت یہودی اگا رہے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے یہودیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اور اتنی زیادہ پلانٹیشن ہو رہی ہے برکت کے درخت کی۔ ان کو یہ پتہ ہے تورات کے ذریعے کہ ان کا جو اینڈ ہونا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو بچا سکتے ہیں وہ برکت کے درخت کے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی وسعت نظر دیں گے۔ اور جہاں تک سانس لیتے ہیں نا، سانس کی خوشبو کا بھی آپ نے سنا، یہ بھی جتنی زیادہ لیں گے وہاں تک پھر یاجوج ماجوج بھی مریں گے، یہودی بھی اس دنیا سے ختم ہوں گے، دجال کا بھی خاتمہ ہوگا، تو اینڈ میں گولڈن ایرا ہے۔ اور اس گولڈن ایرا کو ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی بغل میں ایک پھوڑا نکلے گا اور وہ اس طرح ان کی جانیں نکل جائیں گی۔ باقی جو رہ جائیں گے نا کافر، وہ اتنی مستی میں ہوں گے، وہی دور جاہلیت ہوگا کہ کھلے عام زنا کریں گے، کوئی تمیز نہیں ہوگی، اور ان کے اوپر پھر قیامت قائم ہوگی۔ جو آخری 10 پاروں میں آپ دیکھتے ہیں ہولناکیاں قیامت کی، ان کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ یاجوج ماجوج سے، دجال کے فتنے سے، برائی سے، جادوگروں سے، بری نظر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہو جائیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، دین اسلام کی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ قرآن میں آپ نے فرمایا کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو۔ یا اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرما دیجئے اور اس میں آسانی اور عافیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔